अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ सितंबर के मंथ के दुनिया भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर इसका पीडीएफ हासिल करना है तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मालूमात या प्रीवियस करंट अफेयर जो मंथ हो चुके हैं या साल के आपको चाहिए तो वो भी आप लोगों को वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इनवाइटेड इंडिया टू SCO काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को किस मुल्क ने रिसेंटली ज्वाइन करने के लिए इनवाइटेशन दिया है? आपका सही जवाब है पाकिस्तान ने। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल के इजलास में शिरकत की दावत दी है। ये इजलास अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान, जो कि इस वक्त SCO के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल का चेयर है, इस अहम इजलास की मेजबानी करेगा, जिसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इलाकाई तावन और मुकालमे को फरोग देना है। इसके अलावा शंघाई तावन तंजीम की तारीख की बात की जाए तो ये एक पूरे एशियाई सियासी, इक्तिसादी और बैनुल-अक़वामी सलामती की तंजीम है, जो 2001 में चीन और रूस की क़यादत में कायम हुई थी। और इस तंजीम का मकसद रुकन ममालिक के दरमियान तावन की बुनियाद यानी कि शंघाई फ्लू के नाम से 1996 में रखी गई थी, जिसमें SCO और अमन को फरोग देना था। इसमें चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शामिल थे। 2001 में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम तब्दील करके शंघाई तावन तंजीम रखा गया, जिसे SCO भी कहा जाता है। इसके अलावा 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके रुकन बन गए और 2023 में ईरान भी शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेस द इफेक्ट्स ऑफ द तूफान शनशान रिसेंटली? एक तूफान जो आया है शनशान, जिसका नाम था, वो किस जो मुल्क को उसने इफेक्ट किया है? तो इसका सही जवाब है जापान को। हाल ही में जापान को शिनशिन तूफान के तबाहकुन असरात का सामना करना पड़ा और ये तूफान जापान के जनूब मगरबी इलाके में आया, जिससे वसी पैमाने पर तबाही, बिजली की बंदिश और शदीद नुकसान हुआ। तूफान की वजह से शदीद बारिश और तेज हवाएं चली, जिससे लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। इस तूफान के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। शिनशिन तूफान की अगर तारीख की बात की जाए तो ये शिनशिन जो तूफान है अगस्त 2024 में जापान से गुजरा और ये सालाना तूफानी मौसम का 10वां नामजद तूफान और चौथा समुद्री तूफान था। शिनशिन ने कैटेगरी 4 की शिदत तक पहुंचकर जापान के जनूबी जजीरे क्यूशू में लैंडफॉल किया और बाद में मशरक की तरफ रुख करते हुए सेटोन लैंड सी को अबूर किया। नेक्स्ट ने, हु इज द न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ICC, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, इसके नए चेयरमैन कौन मुंतखब हुए हैं? तो इसका सही जवाब है जे शाह। हाल ही में जे शाह को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन मुंतखब किया गया है। वो 1 दिसंबर 2024 को इस ओहदे का चार्ज संभालेंगे और जे शाह, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सेक्रेटरी भी थे, उनको बिला मुकाबला मुनख्खिद किया गया है। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की तारीख की बात की जाए तो उनकी बुनियाद जो है 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर रखी गई थी। 1965 में इसका नाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया और 1987 में मौजूदा नाम अपनाया गया, जिसे ICC कहा जाता है। ICC का हेडक्वार्टर जो है ये दुबई मुत्तहिदा अमीरात में वाक़या है। और इसके अलावा जे शाह के बारे में अगर देखा जाए तो जे शाह कौन है? जे शाह भारतीय वजीर दाखिला उमेद शाह के बेटे हैं और इन्होंने नरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से बैचलर ऑफ द टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की और 2019 में वो BCCI के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और 2021 में ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट ने, इन विच कंट्री वर स्टारलिंक असिस्ट फ्रोजन बिकॉज ऑफ ट्विटर कॉन्फ्लिक्ट? किस मुल्क ने स्टारलिंक की जो सर्विस है उसको फ्रोजन, उसके जो मंजमिद कर दिए तमाम तरह अकाउंट्स ट्विटर की वजह से, वो कौन सा मुल्क है? तो इसका सही जवाब है ब्राजील ने। ब्राजील ने हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के असासे मंजमिद कर दिए हैं।
یہ اقدام ایکس جسے ٹویٹر بھی کہا جاتا تھا کے ساتھ تنازع کی وجہ سے اٹھایا گیا۔ سٹارلنک کی جو تاریخ ہے، یہ سٹارلنک کیا چیز ہے؟ یہ اسپیس ایکس کا منصوبہ ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں تیز ترین انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے 2015 میں ہوا اور پہلا سیٹلائٹ جو ہے 2018 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹویٹر کی تاریخ کی جائے جسے ایکس ابھی کہا جاتا ہے، یہ اسے ایکس کے نام سے ابھی جانا جاتا ہے۔ 2006 میں یہ قائم ہوا اور 2022 میں ایلن ماسک نے اسے خریدا اور اس کا نام تبدیل کر کے ایکس رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ نے ویئر از دلی خیل the first WHO recognized healthy city located۔ دلی خیل یہ کس ملک میں موجود ہے جسے WHO نے ہیلتھی سٹی کے طور پہ ریکگنائز کیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے یہ نیپال میں موجود ہے۔ دلی خیل جو ہے جو نیپال کے ضلع کاورے پنچوک میں واقع ہے، جس کو عالمی ادارہ صحت نے ملک کے پہلے صحت مند شہر کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہ تسلیم جو ہے دلی خیل کی صحت پالیسی اصلاحات، پائیدار ترقی کے اہداف، ماحولیاتی بہتری اور غریب شہریوں کے لیے صحت کی سہولت تک رسائی کی کامیابی کو اجاگر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت کے بارے میں جسے WHO کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تاریخ کا بتاتا ہوں۔ عالمی ادارہ صحت ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو عالمی صحت کے مسائل پر کام کرتی ہے۔ اس کی بنیاد 7 اپریل 1948 کو رکھی گئی تھی، اور یہ WHO کا مقصد جو ہے وہ عالمی سطح پر صحت کے معیار کو بہتر بنانا اور بیماریوں کو روک تھام کرنا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے اور اس کے 194 رکن ممالک ہیں۔ نیکسٹ نے وچ کنٹری از ہوسٹنگ the 2024 ایشین چیمپئن ٹرافی۔ 2024 کی جو ایشین چیمپئن ٹرافی ہے، یہ کون سا ملک اس کو ہوسٹ کر رہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چائنا۔ 2024 میں ایشین چیمپئن ٹرافی کی میزبانی چین کرے گا، اور یہ ٹورنامنٹ 8 ستمبر سے 17 ستمبر 2024 تک ہونر سٹی اندرونی منگولیا میں منعقد ہوگا۔ ایشیائی چیمپئن ٹرافی کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ایشین چیمپئن ٹرافی ایک سالانہ ہاکی ٹورنامنٹ ہے جو 2011 میں شروع ہوا تھا۔ اس میں ایشیا کی 6 بہترین ہاکی ٹیمیں شامل ہوتی ہیں۔ بھارت نے یہ ٹورنامنٹ 4 مرتبہ جیتا، جبکہ پاکستان نے 3 بار اور جنوبی کوریا نے 1 بار جیتا ہے۔ یہ 2018 میں بھارت اور پاکستان کو مشترکہ فاتحہ بھی قرار دیا گیا تھا کیونکہ میچ کے دوران بارش ہو گئی تھی۔ Next, on what date is the International Day Against Nuclear Test is celebrated annually؟ International Day Against Nuclear Test کس دن منایا جاتا ہے؟ جو نیوکلیئر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے عالمی ایک دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ کس ڈیٹ کو؟ اس کا صحیح جواب ہے 29 اگست کو۔ جوہری تجربات کے خلاف بین الاقوامی دن ہر سال 29 اگست کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2009 میں قائم کیا تھا تاکہ جوہری ہتھیاروں کے تجربات کے اثرات اور ان کے خاتمے کی ضرورت کے بارے میں شعور پیدا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اگر نیوکلیئر جو ٹیسٹ ہے یہ کیا چیز ہے، کب سے یہ سٹارٹ ہوا، اس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو پہلا جو جوہری ٹیسٹ تھا وہ 16 جولائی 1945 کو امریکہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے جس سے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، اور مختلف ممالک نے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کیے جن میں سوویت یونین، برطانیہ، فرانس اور چین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1963 میں جزوی جوہری تجربات پر پابندی کا معاہدہ نافذ ہوا، اور 1996 میں جامع جوہری تجربات پر پابندی کا معاہدہ منظور ہوا جو ابھی تک نافذ العمل نہیں ہوا۔ According to Times World Best Company List of 2024, which company rank on the top؟ ٹائمز ورلڈ کے مطابق دنیا کی 2024 کی سب سے بہترین یا ٹاپ رینک جو کمپنی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے ایپل کی، آپشن بی میٹا کی، آپشن سی مائکروسافٹ، یا آپشن ڈی گوگل۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ایپل کی۔ ٹائمز اور اسٹیٹس کے جانب سے جاری کردہ 2024 کی ورلڈ بیسٹ کمپنی کی فہرست میں ایپل نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس فہرست میں کمپنیوں کو 3 اہم معیاروں کی بنیاد پر جانچا گیا ہے۔ سب سے پہلے ملازمین کی تسلی، آمدنی میں اضافہ، اور ماحولیاتی، سماجی اور کارپوریٹ گورننس یعنی کہ ESG کی شفافیت۔ اور اس کے علاوہ ایپل نے اپنی ESG ریٹنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، جس میں کمپنی نے 2030 تک کاربن نیوٹرل ہونے کا عزم کیا اور زیادہ تر مصنوعات کو ریسائکل مواد سے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ایپل نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں
صنفی مساوات کا حاصل کی ہے. نیکس نے ریسنٹلی وچ کنٹری لانچ چمران 1 سیٹلائٹ. کس ملک نے ریسنٹلی چمران 1 سیٹلائٹ ایک لانچ کی ہے؟ آپ کے آپشن ہے. آپشن اے پاکستان نے، آپشن بی انڈیا نے، آپشن سی ایران نے یا آپشن ڈی چائنا نے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ایران نے. حال ہی میں ایران نے چمران 1 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ مدار میں بھیجا ہے. یہ سیٹلائٹ قائم 100 راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا جو کہ ایران کی اسلامی انقلابی گورننس کور نے تیار کیا. چمران 1 سیٹلائٹ کا وزن 60 کلو گرام ہے اور اسے 550 کلومیٹر کی مدار میں بھیجا گیا ہے. یہ سیٹلائٹ مختلف ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سمسٹر کی جانب سے لیے استعمال کیا جائے گا. خاص طور پر مدار میں حرکت کرنے کی ٹیکنالوجی کی تصدیق کے لیے اس کامیاب کو لانچز کے بعد ایران نے اپنے خلائی پروگرام میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے. نیکس 23rd SCO بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس ان سپٹمبر 2024 ان ہوسٹڈ بائی 23ویں SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے بزنس اور انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے سپٹمبر 2024 میں جو ہو رہی ہے وہ کہاں پہ؟ تو آپ کے آپشن ہے. آپشن اے انڈیا میں، آپشن بی چائنا میں، آپشن سی پاکستان میں یا آپشن ڈی تاجکستان میں. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی پاکستان میں. 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم SCO بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سپتمبر 2024 میں پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہو رہی ہے. یہ کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی اور اس کا مقصد رکن ممالک کے درمیان تجارتی تعاون کو فروغ دینا، پائیداری ترقی کو آگے بڑھانا اور خطے میں رابطے کو بہتر بنانا ہے. پاکستان اس وقت SCO کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا چیئر ہے جو کہ تنظیم کا دوسرا سب سے بڑا فورم ہے اور اس میں اقتصادی، تجارتی، سماجی، ثقافتی اور انسانی مسائل پر بات چیت کی جاتی ہے. اس کانفرنس میں SCO کے رکن ممالک کے وزراء اور نئے وزراء شرکت کر رہے ہیں جن میں تاجکستان، ازبکستان، بیلاروس، ایران، کرگستان، چین اور روس شامل ہیں. نیکزن طوفان بیمنیکا recently hit which city of China? It was the worst ever since 1949. 1949 کے بعد جس سب سے برا جو ہے طوفان ہے جس کا نام تھا بیبیکا، چائنا کے کس شہر کو اس نے ہٹ کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے. آپشن اے بیجنگ، آپشن بی شنگھائی، آپشن سی چنگیدو یا آپشن ڈی گنگزو. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی شنگھائی پہ. حال ہی میں طوفان بیمنیکا نے چین کے شہر شنگھائی کو متاثر کیا جو کہ 1949 کے بعد اب تک کا سب سے شدید طوفان ہے. یہ طوفان 16 ستمبر 2024 کو شنگھائی کے ساحلی علاقے میں لینڈ فال ہوا. طوفان بیمنیکا نے شنگھائی میں 151 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلائیں اور شدید بارشیں ہوئی جس کی وجہ سے تقریباً 4,14,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. اس طوفان نے 10,000 سے زائد درختوں کو گرایا، بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا اور ٹرانسپورٹ کو متاثر کیا ہے. Mekonnen, who has been re-elected as the president of Algeria with 84.3% of the vote. الجیریا کے دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں جو صدر 84.3% ووٹ حاصل کر کے. ان کا نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے. آپشن اے عبدالقیقر بن صلاح، آپشن بی تبونی، آپشن سی احمد گین صالح یا آپشن ڈی لقدار برہمی. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی تبونی. الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کو حال ہی میں دوبارہ منتخب کی گیا اور انہوں نے 84.3% ووٹ حاصل کیے. یہ انتخابات 7 ستمبر 2024 کو منعقد ہوئے تھے اور ان کے نتائج کا اعلان 14 ستمبر 2024 کو کیا گیا. تبون نے اپنی دوسری مدت کے لیے کامیابی حاصل کی جس میں انہوں نے اپنے دو مخالفین عبدالحیا حسنی اور یوسف اویچی کو شکست دی. حسنی نے تقریباً 9.6% ووٹ حاصل کیے جبکہ اوچے نے 6.1% ووٹ حاصل کیے. تبون کی پہلی مدت کے دوران انہوں نے الجزائر میں اقتصادی اور اصلاحات اور سیاسی استحکام پر توجہ دی تھی. ان کی دوبارہ کامیابی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام نے ان کی پالیسیوں اور قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. Mekonnen, which country along with Pakistan is one of the last two countries where polio remain endemic? پاکستان کے ساتھ ایک اور کون سا ملک ہے دنیا بھر میں جس میں پولیو ابھی تک اینڈیمک موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہے. آپشن اے انڈیا میں، آپشن بی الجیریا میں، آپشن سی افغانستان میں یا آپشن ڈی صومالیہ میں. اس کا صحیح جواب ہے پاکستان اور آپشن سی افغانستان میں.
پاکستان کے ساتھ افغانستان وہ دوسرا ملک ہے جہاں پولیو ابھی بھی وبائی مرض کے طور پر موجود ہے۔ پولیو ایک انتہائی متعدی بیماری ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتی اور یہ بیماری زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ خاص طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو وائرس اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے اور چند گھنٹوں میں مکمل فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ پولیو کے علامات میں بخار، تھکاوٹ، سر درد، قے، گردن کی سختی اور اعضاء میں درد شامل ہیں۔ ہر 200 میں سے ایک انفیکشن ناقابل واپسی فالج کا سبب بنتا ہے اور فالج زدہ افراد میں سے 5 سے 10% اس وقت مر جاتے ہیں جن کے سانس لینے والے پٹے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ پولیو کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن سب سے مؤثر طریقہ ہے اور دنیا بھر میں پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کی بدولت 1988 سے پولیو کے کیسز میں 99% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ تاہم افغانستان اور پاکستان میں پولیو وائرس ابھی بھی موجود ہے اور ان ممالک میں ویکسینیشن کی کوششیں جاری ہیں تاکہ اس بیماری کو مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ نیکس نے ایمبیسڈر آمنہ بلوچ از اے ڈیش وومن فرام سندھ ٹو ہولڈ دا پوزیشن آف فورن سیکرٹری۔ ایمبیسڈر جو آمنہ بلوچ ہے یہ کون سی سندھ کی خاتون ہے جس نے فورن سیکرٹری کی پوزیشن حاصل کی ہے؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے فرسٹ، آپشن بی سیکنڈ، آپشن سی تھرڈ یا آپشن ڈی فورتھ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے فرسٹ خاتون ہے۔ سفیر آمنہ بلوچ سندھ کی پہلی خاتون ہے جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کے عہدے پر فیض ہوئی ہے۔ آمنہ بلوچ ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں اور انہوں نے مختلف اہم عہدوں میں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے چین کے شہر چنگدو میں قونصل خانہ جنرل میں 2014 سے 2017، ملیشیا میں ہائی کمشنر 2019 سے 2023، یورپی یونین، بیلجیم اور لیکسبرگ میں سفیر 2023 سے 2024 کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ آمنہ بلوچ نے 1991 میں فارن سروس میں شمولیت حاصل کی اور مختلف عہدوں پر کام کیا جن میں وزیر اعظم کے دفتر میں جوائنٹ سیکرٹری اور وزیر خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری شامل ہیں۔ ان کی تعلیمی قابلیت میں تاریخ میں ماسٹر کی ڈگری شامل ہے۔ نیکس نے اکارڈنگ ٹو دا منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ دیر آر over dash out of the school children in Pakistan۔ منسٹری آف فیڈریشن ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کے مطابق پاکستان میں کتنے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے 26 ملینس، آپشن بی 20 ملینس، آپشن سی 17 ملینس یا آپشن ڈی 15 ملینس۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 26 ملینس چلڈرن۔ وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے مطابق پاکستان میں تقریباً 22.8 ملین سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال یہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں میں تقریباً 44% بچے اسکول نہیں جاتے۔ 5 سے 9 سال کی عمر میں بچوں میں تقریباً 5 ملین بچے اسکول میں داخل نہیں ہیں اور پرائمری اسکول کی عمر کے بعد یہ تعداد دگنی ہو جاتی ہے جس میں تقریباً 10 سے 14 سال کی عمر کے 11.4 ملین بچے شامل ہیں۔ صوبہ سندھ میں اور تقریباً 52% غریب ترین بچے 58% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں، جبکہ بلوچستان میں 78% لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ نیکس نے وچ اسمبلی ہیز اپرووڈ دا اسٹیبلش آف دا لوکل گورنمنٹ کاسز۔ لوکل گورنمنٹ جو کاسز ایک اپروو کیا گیا ہے کس اسمبلی میں؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے سندھ اسمبلی، آپشن بی بلوچستان اسمبلی، آپشن سی پنجاب اسمبلی یا آپشن ڈی KPK اسمبلی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی پنجاب اسمبلی میں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ کاکس کے قیام کی منظوری دی ہے اور لوکل گورنمنٹ کاکس کا مقصد مقامی حکومتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ اس کاکس کے ذریعے مقامی حکومتوں کے نمائندے اپنی آواز بلند کر سکیں گے اور مقامی سطح پر درپیش چیلنجز کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کر سکیں گے۔ اہم نکات جو ہے، لوکل گورنمنٹ کاکس مقامی حکومتوں کی خود مختاری اور ان کے اختیارات کے تحفظ کے لیے کام کرے گا۔ اس کاکس کے قیام سے مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو قومی سطح پر اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا اور اس کاکس کے ذریعے مقامی حکومتیں اپنے مسائل کو قومی اسمبلی میں اٹھایا جائے گا اور اس کے حل کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ نیکس نے a dash magnitude earthquake was felt in the parts of KPK mostly in Swat on 9 September 2024۔ 9 ستمبر 2024 کو سوات اور KPK کے ایریا میں ایک زلزلہ آیا ہے اور اس کی میگنیٹیوڈ کتنا تھا؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے 4.1، آپشن بی 4.2، آپشن سی 4.3 یا آپشن ڈی 4.5۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 4.5۔ 9 ستمبر 2024 کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر سوات میں 4.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔
زلزلے کی تفصیلات کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کی شدت 4.5 ریکٹر سکیل پر اور جو وقت تھا زلزلہ پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:20 پہ آیا۔ اس کی گہرائی جو ہے وہ تقریباً 151 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز زلزلے کا مرکز جو ہے ہندو کش پہاڑی سلسلے میں افغانستان میں تھا۔ خوش قسمتی سے اس زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع تو نہیں ملی، لیکن لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ Which country plan to ban social media for children under 16 to protect their health؟ کس ملک میں پلان کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو بین کرنے کے لیے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کی، کیونکہ ان کی ہیلتھ کی وجہ سے؟ تو آپ کے آپشن ہے، آپشن اے یونائٹڈ کنگڈم، آپشن بی نیدرلینڈ، آپشن سی آسٹریلیا یا آپشن ڈی انڈیا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی آسٹریلیا میں۔ آسٹریلیا نے بچوں کی صحت کی حفاظت کے لیے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ 14 اور 15 سال کے بچوں کو والدین کی اجازت درکار ہوگی۔ اس میں فیس بک جو ہے بچوں کے لیے فیس بک پر پابندی ہوگی تاکہ وہ غیر ضروری مواد سے بچ سکیں۔ اس کے بعد انسٹاگرام جو ہے اس پر بھی پابندی ہوگی تاکہ بچے جو ہے غیر مناسب تصاویر اور ویڈیو سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ٹک ٹاک ہے، اس پر بھی پابندی ہوگی تاکہ بچے غیر ضروری جو چیلنجز اور ویڈیو سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ سنیپ چیٹ جو ہے اس پر بھی پابندی ہوگی تاکہ بچے غیر مناسب مواد سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ اقدام جو ہے بچوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے استعمال سے بچوں میں ذہنی دباؤ اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آسٹریلیا جو ملک ہے یہ پلان کر رہا ہے۔ وچ کنٹری رینک فرسٹ ان دا بیسٹ کنٹری رینکنگ 2024 2024 کی بیسٹ ملک جو ہے رینکنگ کے لحاظ سے کون سا ہے، جس کا صحیح جواب آپ نے بتانا ہے۔ آپشن اے آئس لینڈ، آپشن بی ڈنمارک، آپشن سی سویڈن یا آپشن ڈی سوئٹزرلینڈ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ نے 2024 کو بہترین ممالک کے درجہ بندی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ مسلسل تیسری بار ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے یہ مقام حاصل کیا اور مجموعی طور پر 7ویں بار ہے۔ اس درجہ بندی میں سوئٹزرلینڈ نے معیار زندگی، کاروباری مواقع اور سماجی مقاصد جو ہیں ان کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ تفصیل میں اگر پہلی پوزیشن سوئٹزرلینڈ، دوسرے نمبر پر جاپان، تیسرے نمبر پر امریکہ، چوتھی پوزیشن کینیڈا، 5ویں پوزیشن آسٹریلیا اور ان میں پاکستان جو ہے اس درجہ بندی میں شامل نہیں ہے۔ تاہم پاکستان نے 2024 کے عالمی سائبر سیکیورٹی انڈیکس میں نمایاں کارکردگی دکھائی اور ٹاپ ٹریئرز یعنی کہ رول ماڈل میں شامل ہوا ہے۔ Recently Nepal became the member of the International Solar Alliance۔ نیپال جو ہے وہ کون سا ممبر بنا ہے انٹرنیشنل سولر الائنس کا؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے 98، آپشن بی 100، آپشن سی 101 یا آپشن ڈی 102۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 101 ممبر بنا ہے۔ نیپال حال ہی میں انٹرنیشنل سولر الائنس کا رکن بنا اور نیپال نے 9 ستمبر 2024 کو نیو دہلی میں ISA کے حکام کو اپنی توثیق کا دستاویز پیش کیا اور اس طرح وہ ISA کا 101واں رکن بن گیا ہے۔ انٹرنیشنل سولر الائنس کی تاریخ جو ہے، انٹرنیشنل سولر الائنس ایک عالمی بین الاقوامی تنظیم ہے جو شمسی توانائی کے فروغ کے لیے وقف ہے۔ اس کا مقصد شمسی توانائی کے استعمال کو بڑھا کر کاربن کے اخراج کو کم کرنا اور ISA کی بنیاد 2015 میں کوپ 21 پیرس معاہدے کے دوران بھارت اور فرانس نے رکھی تھی۔ ISA کے اہم مقاصد میں شامل ہیں شمسی توانائی کے منصوبوں کے لیے مالیاتی رسائی کو بہتر بنانا، شمسی توانائی کے منصوبوں کے لیے نئے کاروباری ماڈیولز تیار کرنا اور شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومتی پالیسیوں میں آسانی پیدا کرنا اور شمسی جو توانائی ہے اس کے بارے میں آگاہی کو پھیلانا اور شمسی توانائی جو ہے وہ دوستانہ پالیسیوں کو فروغ دینا اور ISA کا مقصد شمسی توانائی کے استعمال کو عالمی سطح پر بڑھانا اور فوسل فیولز پر انحصار کو کم کرنا ہے۔ اس کے تحت مختلف ممالک جو ہیں شمسی توانائی کے منصوبے میں تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نے who won the US Open Men Tennis Title 2024 US Open Men Tennis Title جو ہے 2024 کا وہ کس کھلاڑی نے جیتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے جینیک سنیکر، آپشن بی فرانسس ٹیافو، آپشن سی جیک ٹریپر یا آپشن ڈی ٹیلر فریٹز۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے جینیک سنیکر نے۔ 2024 کے US اوپن مردوں کے ٹینس ٹائٹل کا فاتح جینیک سنیسر ہے۔ انہوں نے امریکی کھلاڑی ٹیلر فریٹز کو شکست دے کر یہ ٹائٹل جیتا ہے۔ سنیسر نے فائنل میں 6-3،
6-4 اور 7-5 سے کامیابی حاصل کی ہے۔ یو ایس اوپن مردوں کے ٹینس کی تاریخ جو ہے وہ ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا آغاز 1881 میں ہوا تھا۔ یہ دنیا کے 4 بڑے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ میں سے ایک ہے۔ دیگر 3 جو گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ ہیں وہ آسٹریلین اوپن، فرینچ اوپن اور ومبلڈن اوپن ہیں۔ یو ایس اوپن ہر سال اگست اور ستمبر میں نیو یارک کے شہر فلیشنگ میڈوز میں منعقد ہوتا ہے۔ یو ایس اوپن کی تاریخ میں کئی عظیم کھلاڑیوں نے کامیابیاں حاصل کی، جن میں راجر فیڈرر، رافیل نڈال، نوواک جوکووچ جو ہیں شامل ہیں۔ راجر فیڈرر نے 2004 سے لے کے 2008 تک مسلسل 5 بار یو ایس اوپن جیتا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ رافیل نڈال اور نوواک جوکووچ جو ہیں انہوں نے بھی متعدد بار یہ ٹائٹل جیتا ہے۔ یو ایس اوپن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ہارڈ کورٹ پر کھیلا جاتا ہے، جو کھلاڑی کے لیے ایک منفرد چیلنج پیش کرتا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں دنیا بھر کے بہترین کھلاڑی حصہ لیتے ہیں اور یہ ٹینس کے شائقین کے لیے ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ Question: What is the IMF revised GDP growth forecast for Pakistan in fiscal year 2024 and 25 2024 اور 2025 کا جو fiscal year کا GDP growth ہے وہ ریڈنگ دی ہے تو پاکستان کی کیا رہی ہے؟ آپ کے آپشن ہے 3.3%، آپشن بی 3.4%، آپشن سی 3.5% یا آپشن ڈی 3.6%۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 3.5%۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جسے آئی ایم ایف کہا جاتا ہے نے پاکستان کے لیے مالی سال 2024 اور 25 میں جی ڈی پی کی شرح نمو جو ہے وہ اس کا تخمینہ 3.5% لگایا ہے۔ یہ تخمینہ حکومت پاکستان کے ہدف 3.6 سے تھوڑا کم ہے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو کا جو تعین ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی ڈی پی کا مجموعی ملکی پیداوار کی شرح نمو کا تعین مختلف عوامل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس میں ملک کی اقتصادی سرگرمیوں، پیداوار، خدمات کی مجموعی قیمت شامل ہوتی ہیں۔ جی ڈی پی کو شرح نمو کا تعین جو کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں، جس میں پیداواری طریقہ اس طریقے سے ملک کے مختلف صنعتوں اور شعبوں کی پیداوار کی قیمت کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آمدنی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں ملک کے مجموعی آمدنی کو شامل کیا جاتا ہے، جس میں مزدوروں کی اجرت، کاروباری منافع اور کرایہ شامل ہیں۔ اخراجات کا طریقہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں ملک کی مجموعی اخراجات کو شامل کیا جاتا ہے، جس میں صارفین کے اخراجات، حکومتی اخراجات، سرمایہ کاری اور برآمدات شامل ہیں۔ جی ڈی پی کی شرح نمو کا تعین کرنے کے بعد حکومت اور مالیاتی ادارے اقتصادی پالیسیوں کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ ملک کی معیشت کو مستحکم اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ Next question: Which country is hosting the International Summit on Responsible AI Use in the Military in September 2024؟ یہ کون سا ملک جو ہے میزبانی کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل ایک سمٹ ہے جس میں اے آئی یوز جو ملٹری میں ہے وہ کون سا ملک کر رہا ہے؟ آپ کے آپشن ہے ساؤتھ کوریا، آپشن بی یونائٹڈ اسٹیٹ، آپشن سی چائنا یا آپشن ڈی جاپان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ساؤتھ کوریا۔ ستمبر 2024 میں ذمہ دارانہ فوجی استعمال کے لیے مصنوعی ذہانت جسے اے آئی کہا جاتا ہے کے بارے میں بین الاقوامی سمٹ جنوبی کوریا کے شہر سیول میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سمٹ میں 90 سے زیادہ یعنی کہ 90 سے زیادہ ممالک جو ہیں شرکت کر رہے ہیں، جس میں امریکہ اور چین بھی شامل ہیں۔ اس سمٹ کا مقصد جو ہے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کے لیے اخلاقی رہنما اصول کا تعین کرنا ہے۔ مصنوعی ذہانت جو ہے اس کی تخمینی ذہانت اے آئی کے استعمال کافی پرانی ہے۔ اس کا آغاز 1950 کی دہائی میں ہوا۔ اے آئی کا مقصد کمپیوٹر اور مشینوں کو انسانی ذہانت کی طرح کام کرنے کے لیے قابل بنانا ہے۔ اے آئی کی تاریخ میں چند اہم مراحل شامل ہیں، جس میں پہلا جو اے آئی کا تھا وہ ابتدائی دور 1950 سے 1970۔ 1956 میں ڈراٹ موت کانفرنس میں اے آئی کی صلاحیت پہلی بار استعمال ہوئی، اور ابتدائی جو ہے اے آئی جو اس کا ہے موسم سرما 1970 اور 1980 میں رہا۔ اس دور میں اے آئی کی تحقیق میں کمی ہے کیونکہ توقعات پوری نہیں ہو سکی، فنڈنگ میں کمی اور تحقیقاتی منصوبے جو ہیں ان میں بھی کمی تھی۔ اس کے بعد 1980-1990 میں ان نظام کی ترقی ہوئی جو مخصوص شعبوں میں انسانی ماہرین اے آئی کی ناکامی کی وجہ سے اے آئی کی ترقی میں رکاوٹ آئی۔ اس کے بعد جو ہے لیکن بعد میں یہ نظام جو ہے محدود ثابت ہوا اور اے آئی کی تحقیق کو دوبارہ کمی آئی۔ 1990 سے اب تک جو ہے مشین لرننگ اور ڈیزائن لرننگ کی ترقی نے اے آئی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ 1997 میں اے آئی جو ہے یہ آئی بی ایم کے ڈبلیو کی شطرنج کے عالمی چیمپئن گیری کا سپانسر شرکت دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 2011 میں، اور اس کے علاوہ ابھی جو موجود ہے اے آئی وہ کافی زیادہ تمام تر شعبوں میں موجود ہے۔ Which region hosts the first nuclear facility in the Arab world؟ کون سا ریجن ہے جس میں پہلی مرتبہ نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے عرب ورلڈ میں ہو رہا ہے؟ آپ کے آپشن ہے ابو دبئی، آپشن بی شارجہ، آپشن سی
LN یا آپشن ڈی مسار؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ابو دبئی میں۔ عرب دنیا کی پہلی جوہری تنصیب متحدہ عرب امارات کے علاقے بارکا میں واقع ہے۔ بارکا نیوکلیئر پاور پلانٹ UAE کا پہلا اور عرب دنیا کا پہلا جوہری بجلی گھر ہے۔ اس پلانٹ کی تعمیر 2012 میں شروع ہوئی اور 2020 میں اس نے کام مکمل کیا۔ بارکا پلانٹ جو ہے یہ 4 ریئیکٹر پر مشتمل ہے اور یہ UAE کی بجلی کی ضروریات کا تقریباً 25% پورا کرتا ہے۔ جوہری تنصیب کیا ہے؟ جوہری تنصیب جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں جوہری توانائی پیدا کی جاتی اور جوہری مواد کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جوہری تنصیبات میں مختلف اقسام شامل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ جوہری بجلی گھر یہ وہ جگہ ہے جہاں جوہری ریئیکٹرز کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی، اور جوہری ریئیکٹرز جو ہیں یہ یورینیم اور پلوٹینیم جیسے مواد کا استعمال کیا جاتا ہے جو نیوکلیئر کلوریشن کے عمل کے ذریعے توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ریسرچ ریئیکٹرز، یہ جو ریئیکٹر ہیں تحقیق اور تعلیم کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں نیوکلیئر جو فنکشن ہے ان کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا اور مختلف تجربات کیے جاتے ہیں۔ جوہری ایندھن کی تیاری کی تنصیبات تیسرے نمبر پہ ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ جوہری ایندھن تیار کیا جاتا، جیسا کہ یورینیم کی افزودگی اور اس کے علاوہ تنصیبات شامل ہیں۔ اس کے بعد فضائی تنصیبات ہیں، وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں جوہری فضلہ کو محفوظ کیا جاتا تاکہ اس کے ماحول پر منفی اثرات نہ ہوں۔ جوہری تنصیبات کی تعمیر اور آپریشن کے دوران حفاظتی اقدامات کا خاص خیال رکھا جاتا تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ نیکسٹ نے وین از اے ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے آبزروڈ اینولی؟ ہر سال جو سوسائڈ کا اس کی روک تھام کا دن کب منایا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے 5 سپتمبر کو، آپشن بی 7 سپتمبر، آپشن سی 9 سپتمبر یا آپشن ڈی 10 سپتمبر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 10 سپتمبر کو۔ ورلڈ سوسائڈ پروٹیکشن ڈے ہر سال 10 سپتمبر کو منایا جاتا ہے اور اس دن کا مقصد خودکشی کی روک تھام کے بارے میں آگاہی کو بڑھانا اور اس مسئلے پر عالمی سطح پر توجہ مضبوط کرنا ہے۔ ورلڈ سوسائڈ پروٹیکشن ڈے کی تاریخ جو ہے یہ سوسائڈ پروٹیکشن ڈے کا آغاز 2003 میں ہوا تھا اور یہ دن انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار سوسائڈ پروٹیکشن اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا۔ اس دن کا مقصد خودکشی کے مسئلے پر عالمی سطح پر توجہ دلانا اور یہ پیغام دینا کہ خودکشی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس دن کے آغاز کی جو ورلڈ سوسائٹی پروٹیکشن ڈے کا آغاز کیا اس لیے کیا گیا تاکہ خودکشی کے بارے میں آگاہی بڑھائی جا سکے اور خودکشی کے مسئلے پر بات چیت کو فروغ دیا جا سکے۔ خودکشی جو ہے اس کی روک تھام کے لیے حکومت اور غیر حکومت تنظیموں کو متحرک کیا جا سکے اور خودکشی کے بارے میں موجود سماجی بدنامی اور خاموشی کو ختم کیا جا سکے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خودکشی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس دن مختلف تقریبات، ورکشاپ اور آگاہی مہلت انعقاد کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو خودکشی کی روک تھام کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ انہیں مدد حاصل کرنے کے لیے ترکیب بی جی Who is the first footballer to score 900 career goals؟ پہلا فٹ بالر کون سا ہے جس نے اپنے کیریئر کے 900 گولز کمپلیٹ کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے آپشن اے کرسٹیانو رونالڈو، آپشن بی لیون میسی، آپشن سی خابے لیم یا آپشن ڈی نیمار۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کرسٹیانو رونالڈو کے۔ اگر اس کی تاریخ کی بات کی جائے تو کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی پرو لیگ میں النصر کی طرف سے کھیلتے ہوئے 8 ستمبر 2024 کو الرائٹ کے خلاف میچ میں اپنا 900 گول کیا ہے۔ یہ سنگ میل ان کی شاندار کیریئر میں ایک اور اضافہ ہے جس نے انہیں فٹ بال کی تاریخ کا سب سے زیادہ گول کرنے والا کھلاڑی بنا دیا ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو کی تاریخ جو ہے، کرسٹیانو رونالڈو جو ہے ڈوس سنتوس ایریو 5 فروری 1985 کو فچل مادیرا پرتگال میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز سپورٹنگ سی پی سے کیا اور 2003 میں مانچسٹر یونائٹڈ منتقل ہو گئے۔ مانچسٹر یونائٹڈ میں اپنے وقت کے دوران انہوں نے 3 پریمیئر لیگز ٹائٹل اور 1 یونیفا چیمپئن لیگ ٹائٹل اور فیفا کلب ورلڈ کپ جیتا۔ 2009 میں رونالڈو نے ریکارڈ فیس 94 ملین پاؤنڈ کے ساتھ حاصل کی تھی اور اس کے علاوہ میڈرائڈ میں وہ کلب کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے اور 4 چیمپئنز لیگ ٹائٹل، 2 لیگا ٹائٹلز اور دیگر کئی ٹرافیاں بھی جیتی۔ انہوں نے اس دوران 4 بلین ڈی او ایوارڈز بھی جیتے۔ 2018 میں رونالڈو نے یونس منتقل ہو گئے اور جہاں انہوں نے ریکارڈ توڑنے اور ٹائٹل جیتنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں 2 سیری اے ٹائٹلز بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ 2021 میں وہ مانچسٹر یونائٹڈ میں دوسری بار واپس ہے
پھر 2023 میں النصر منتقل ہو گئے۔ رونالڈو پرتگال کی قومی ٹیم کے بھی سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے پرتگال کے ساتھ یورپی چیمپئن شپ 2016 اور یونیفا نیشنل لیگ 2019 میں جیتی تھی۔ تو یہ جو پریویس ریکارڈ ہے کرسٹیانو رونالڈو کا، جس نے آج پوری دنیا میں 900 گول کر کے دنیا کا سب سے زیادہ گول کرنے والا کھلاڑی بنا دیا ہے۔ نیکس نے where has the UN recently started a large scale polio vaccination campaign for children؟ یونائٹڈ نیشن نے ریسنٹلی ایک لارج سکیل پہ تقریباً 6 لاکھ کے بچوں کو پولیو ویکسینیشن جو ہے وہ پلائے جائیں گے۔ کن بچوں کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے لبنان کے، آپشن بی غزہ کے، آپشن سی پاکستان یا آپشن ڈی سیریا کے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی غزہ میں، کیونکہ ریسنٹلی ایک بچے کا جو پولیو کا وائرس ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا، جس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے یہ کیمپین وہاں پہ سٹارٹ کی ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں افغانستان میں بھی بچوں کے لیے بڑے پیمانے پر پولیو ویکسینیشن کا مہم شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں بھی انہوں نے کی ہے، تاکہ 5 سال سے کم عمر کے لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا سکیں۔ یہ کوشش ان کے علاقے سے پولیو کے خاتمے کی جاری مہارت کا حصہ ہے، جہاں پہ بیماری ابھی بھی موجود ہے۔ پولیو ویکسینیشن کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو پولیو ایک انتہائی متعدی بیماری ہے جو پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور بنیادی طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے معذوری یا موت واقع ہو سکتی ہے۔ 1950 کی دہائی میں ڈاکٹر جوناس سالک نے پہلی موثر پولیو ویکسینیشن تیار کی، جس کے بعد 1960 کی دہائی میں ڈاکٹر البرٹ سابن نے زبانی پولیو ویکسینیشن تیار کی۔ 1988 میں عالمی پولیو خاتمے کے مہم کا آغاز ہوا، جس نے پولیو کے کیسز میں 99% سے زیادہ کمی کی۔ اہم سنگ میل 1994 میں امریکہ، 2000 میں مغرب بحر الکاہل، 2002 میں یورپ کو پولیو سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ 2020 میں نائجیریا کو پولیو سے پاک قرار دیا گیا، جس سے افغانستان اور پاکستان میں پولیو وائرس کے آخری مضبوط گڑھ رہ گئے ہیں۔ 2024 میں افغانستان میں اقوام متحدہ کی مہم عالمی خاتمے کی طرف ایک اہم قدم کیا ہے، اور ریسنٹلی جو غزہ میں ایک جو آئیڈینٹیفائی ہوا کیس پولیو کا، تو وہاں پہ بھی تقریباً 6 لاکھ اور 26,000 بچوں کو پولیو ویکسینیشن پلائی جائے گی۔ نیکسٹ آن وچ ڈیٹ از دا انٹرنیشنل ڈے آف پولیس کوآپریشن آبزرو؟ دنیا میں انٹرنیشنل ڈے آف دا پولیس کوآپریشن یعنی کہ پولیس کے ساتھ تعاون کا دن کس دن منایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 7 ستمبر کو۔ بین الاقوامی یوم پولیس تعاون ہر سال 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں پولیس فورسز کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور ان کی خدمت کو سراہنا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس دن کو منانے کا آغاز کیا تاکہ پولیس فورسز کے درمیان بہتری، تعاون اور اشتراک کو فروغ دیا جا سکے۔ اس دن کی اہمیت اس بات سے ہے کہ یہ پولیس فورسز کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس سے جرائم کی روک تھام، امن و امان کی بحالی میں مدد ملتی ہے۔ بین الاقوامی یوم پولیس تعاون پہلی بار 7 ستمبر 2017 کو منایا گیا تھا۔ اس دن کا آغاز اقوام متحدہ نے کیا تاکہ دنیا بھر میں پولیس فورسز کے درمیان تعاون اور اشتراک کو فروغ دیا جا سکے۔ نیکسٹ نے in which country did a jailbreak attempt result in at least 129 prisoner being killed؟ ایک جیل جو ہے اس کو بریک کر کے بھاگنے کا جو ہے انسیڈنٹ ہوا کس ملک میں، جس میں تقریباً 129 جو ہے جیلر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کانگو میں۔ یہ واقعہ جمہوریہ کانگو میں پیش آیا اور یہ 2 ستمبر 2024 کو کنشاسا کے مالا سینٹرل جیل میں قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 129 قیدی ہلاک ہو گئے، اور اس واقعے میں کچھ قیدیوں کو گولیوں کا نشانہ بھی بنانا، جبکہ دیگر بھگدڑ کی وجہ سے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود تھے، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے، اور مکالا سینٹرل جیل میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ 2017 میں بھی ایک مذہبی گروہ نے جیل پر حملہ کر کے کئی قیدیوں کو آزاد کرایا تھا۔ Next, which country is limiting international student enrollment to 2,70,000 in 2025؟ 2025 تک اس ملک نے اپنے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لمیٹڈ کرنا 2,70,000 تک۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی آسٹریلیا نے۔ آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2025 تک بین الاقوامی طلبہ کی تعداد کو 2,70,000 تک محدود کر دے گا۔
इस फैसले का मकसद तालीमी मयार को बरकरार रखना और मकामी तलबा के लिए मौके को यकीनी बनाना है। इसलिए कि हुकूमत ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि तालीमी इदारों में ज्यादा तलबा की तादाद से पैदा होने वाले मसाइल को हल किया जा सके, जैसा कि वसाइल की कमी और तालीमी मयार में कमी है। इसके अलावा यह इकदाम जो है मकामी तलबा के लिए मजीद मौके फराहम करने के लिए भी किया गया है। मई 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में बैनुल अक़वामी तलबा की तादाद जो है वो 8,10,960 है, जो कि 2019 के मुकाबले में ये 17% ज्यादा है। नेक्स्ट ने a nuclear reactor on the moon will be launched by which organization by year 2036? 2036 तक किस जो न्यूक्लियर रिएक्टर को मून पे लॉन्च करने जा रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोस्ताम। रूस और चीन ने ऐलान किया है कि वो 2035 तक चांद पर एक मुश्तरका जोड़ी रिएक्टर कायम करेंगे। इस मंसूबे का मकसद चांद पर एक मुस्तकिल अड्डा कायम करना है जो तवानाई की जरूरियात को पूरा कर सके। ये जोड़ी रिएक्टर जो है चांद पर मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तवानाई पैदा करेगा, जो मुस्तकबिल में चांद पर इंसानी मौजूदगी के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। इस मंसूबे के तहत दोनों ममालिक चांद पर तहकीक और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे, जिससे न सिर्फ साइंसी मालूमात में इजाफा होगा बल्कि बैनुल अक़वामी तावन को भी फरोग मिलेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? न्यूली जो इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, वो कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जे शाह, ऑप्शन बी मोहसिन नकवी, ऑप्शन सी ए बी डिविलियर, या ऑप्शन डी रमीज राजा। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर इसका जवाब नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ हमने इसको आपसे शेयर किया गया है। इसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे जो करंट अफेयर की लेटेस्ट वीडियो है वहां में मौजूद है। इसके अलावा अगर आपने पीडीएफ हासिल करना है तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है, वहां से जो प्रिपरेशन ग्रुप है तो उसको ज्वाइन करें, और जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो वहां से भी आप लोग इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सजेशन दे रही हो तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। उसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।